हमने देखा कि गवर्नर सिंध जो है उनकी तकर्री हुई, वो किसके कहने पे हुई, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम और आप सब जानते हैं, शायद बात नहीं कर पाते, लेकिन जो बात कर पाते हैं, और मेरी नजर में इस वक्त कराची के मसाइल का हल और जिसके पास है, और कराची के मसाइल को लेकर अगर कोई सीरियस है, तो वो है हाफिज तईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा हाफिज साहब, मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन कराया, मैं कुछ एग्जेजरेट तो नहीं कर रही, क्योंकि तमाम जमातों से जब उम्मीदें खत्म हो गई, तो फिर नजरें टिक गई जमात इस्लामी के अमीर हाफिज सईद के साथ, और उनको पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे कराची उनको वोट दे या ना दे। अनलाइक पीपल्स पार्टी, आप लगे हुए हैं कराची की खिदमत के लिए, ऐसे ही है? देखें, बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है कि मुसलसल कई बरस हो गए हैं जो कराची के जेन्युइन इश्यूज हैं। जितनी पार्टियां यहाँ पर जिन्होंने मैंडेट मिला, पहले 30-35 साल एमक्यूएम के पास कराची का मुकम्मल मैंडेट रहा, लेकिन ज़ाहिर परफॉर्मेंस आपके सामने, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये शहर जो इतना आगे बढ़ा हुआ शहर था, कहाँ चला गया है, बिल्कुल नीचे की तरफ इसको ले गए ये सारे लोग। फिर उसके बाद आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी है 15 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, और उसने अंदरूनी सिंध का तो हाल भी कौन सा अच्छा कर लिया, जो कराची का हाल वो करते, कराची को तो ये ऑन ही नहीं करते, और उसके नतीजे में मुसलसल कराची के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। करप्शन बढ़ गई है, लूट मार बढ़ गई है, सारे इख्तियारात इन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। फिर इसी तरह लोगों ने बड़ी उम्मीदों से तवक्कुआत के साथ 2018 में पीटीआई को वोट किया था कराची वालों ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की लीडरशिप है पीटीआई की, उसने परफॉर्म नहीं किया। उनके एमएनएज ने, एमपीएज ने, उनकी लीडरशिप ने, वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि 3-3.5 साल मुझे ये कहने दीजिए कि उन्होंने ऑन नहीं किया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन्होंने ऑन किया। देखें, खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे, जाहिर है उनके अपने बहुत सारे मसाइल होंगे यकीनन, लेकिन कराची पाकिस्तान की आबादी का भी बहुत बड़ा शहर है। 54% एक्सपोर्ट करता है, जिस एक्सपोर्ट पे उनकी सबसे ज्यादा तवज्जो थी कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए हमारी, तो 54% तो कराची करता है। इसी तरह 67% रेवेन्यू जनरेट करता है। हमने इन बदतरीन हालात में भी पिछले साल, उससे पिछले साल के मुकाबले में 42% ज्यादा टैक्स जमा कराया। फिर कराची पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का तकरीबन 35 to 40% है। इतना बड़ा अहम शहर 3.5 साल में खान साहब 3.5 मरतबा तशरीफ लाए होंगे, वो भी 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुके। अब देखें ना, ये तो दिलचस्पी है। तो दिलचस्पी जब आप नहीं लेंगे तो आप कैसे फिर किसी पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते? जरा कोर इश्यूज की तरफ आ जाऊं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। कराची में एक तो कामरान किशोरी आ गए, जरा आगे जाके बात करती हूँ कि वो कितने फायदेमंद होंगे, किसकी मर्जी से आए, किसकी मंशा से आए, और किसके पता नहीं इशारों पे चलेंगे। उससे पहले जो कराची का इस वक्त मसला है, स्ट्रीट क्राइम्स। हाफिज साहब, मेरा अपना भांजा अभी हाल ही में 2 दफा उसके साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई, मेरे बहनोई के साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई, उनके ड्राइवर के साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई, मेरे भाई के साथ मोबाइल। मतलब मैं ये समझती हूँ कि कराची का कोई एक शहरी नहीं होगा जो एक बार नहीं 2-2, 3-3 दफा लुटा हो। और लुटने पे बस नहीं है, जाने जाया हो रही है, जवान जवान लड़कों को मार के चले जा रहे हैं। हुकूमत सिंध कोई भी नोटिस लेता है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। देखें, हम रोज चीख रहे हैं कि यार ये जवान हमारे इसलिए हैं कि ये इन डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिए जाएं। जरा सी कोई मुजाहमत करे, 2 लफ्ज बोले तो ये नशे में डूबे हुए लोग गोलियां मार दें। और बड़े आराम से जो एडीआईजी हैं वो भी, और आईजी साहब ने भी कल ये इरशाद फरमा दिया कि कराची में तो अमन हमने बेहतर कर दिया है, एग्जेजरेशन की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 70,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 1 साल के या 7-8-9 महीने के, उनमें मोबाइल स्नैचिंग के केसेस भी मौजूद हैं जो 30,000 के करीब जो हैं। इन 30,000 में आप अगर बहुत ही मोहतात में आपको बताऊं तो 10% लोग भी रिपोर्ट नहीं कराते। चोरियों की कोई रिपोर्ट नहीं होती। मोटरसाइकिल और कारों की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए हो जाती है कि लोग ये समझते हैं कि इसके नतीजे में उनकी जान बच जाएगी, कहीं कार्रवाई न डाल दे कोई। तो आप मुझे बताइए कि इस सारी सूरत हाल में ये लोग जालिम लोग कहते हैं कि कराची में तो अमन हम कायम कर रहे हैं, और कराची की बातों को एग्जेजरेट करते हैं और इससे कराची का नुकसान होता है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब तक आप मकामी पुलिस नहीं लाएंगे, मकामी पुलिस का जैसे ही मैं नाम लेता हूं इन लोगों को आग लग जाती है, और ये इसको लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। हमारी बात ये है कि देखिए 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। यहाँ सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच, पंजाबी सब हैं। परमानेंट रेजिडेंट जो कराची का हो, जिसके बच्चे यहाँ रहते हो,
جس کے بچے یہاں پر رہتے ہوں وہ افسر یہاں پر ہوگا تو اس کو اپنے بچوں کا بھی خیال ہوگا اور وہ یہاں پر کام کرے گا. آپ 20% باہر سے لے آئیں, یہ صحیح پاکستان ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نوگو ایریا تھوڑی ہے, آپ لائیں, لیکن 80% کراچی کے لوگ پولیس میں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. حافظ صاحب جب یہ آپ کہتے تھے مقامی پولیس تو فوراً لوگوں کے اینٹیناز کھڑے ہوتے ہیں نا کہ لسانیت کی بات. اچھا وہ آپ نے بڑا کلیئر کر دیا کہ اس سے یہ قید نہیں ہے کہ وہ کیا زبان بولتا ہو, یہ قید نہیں ہے کہ وہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہو, لیکن اس کا کراچی میں مسکن یعنی کراچی اس کا گھر ہونا ضروری ہے, کراچی کو اس کا اون کرنا ضروری ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جتنے لوگ 37,000 پولیس اہلکار ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے, 37,000 میں سے تقریباً یوں سمجھ لیں 8-10 ہزار وہ لوگ ہیں کہ جو پروٹوکولز میں لگے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں اور ایم ایل ایز, ایم پی ایز, وزراء, مشیر, ٹھیک ہے, پھر ان کی بیگمات کو گھر چھوڑ اپنا جو ہے بازاروں میں لے جانا, شاپنگ کروانا, ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنا, یہ سارے فرائض جو ہے یہ پولیس انجام دیتی ہے. اور بڑے بڑے پولیس افسران کے پروٹوکول میں سینکڑوں لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ پروٹوکول ختم کریں. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن مراد علی شاہ اپنے بچے کو غیر محفوظ سمجھے گا کراچی کے لوگ محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے. جس دن وزراء اور مشیر اپنے بچوں کو غیر محفوظ سمجھیں گے ہم محفوظ ہو جائیں گے. حافظ صاحب یہ نازم آباد پہ آپ بڑا غصہ کیا تھا آپ نے, میں آپ کی وہ چھوٹا سا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو جوڈیو زرداری کہہ لیتی, انہوں نے بڑا نام لیا نازم آباد کا, تو آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نازم آباد میں رہتے ہیں؟ میں نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں. مسئلہ نازم آباد کا نہیں, وہ لانڈی بھی کہہ سکتے تھے, چونکہ ان کے دماغوں کے اندر نا ایک وہ ابھی پوچھیں گے نا کہیں گے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, ہم نے تو کوئی ایک نام لیا تھا, پورا شہر ہمارا ہے اور کراچی تو ہمارا ہے اور یہ سندھ دھرتی ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بہت ہم سنتے رہتے ہیں ان سے, ہے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کراچی کو, کراچی کی ان آبادیوں کو جہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملتے یا جس کو یہ اپنی آبادیاں نہیں سمجھتے, ان لوگوں کو یہ اجنبی سمجھتے ہیں. میں آپ کو سیدھی ان کے دماغوں کے اندر یہ بات موجود ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل یار یہاں سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے, بیڑا غرق کر دو ان کا, کورنگی سے کچھ نہیں ملتا. اب آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے پورے شہر میں آ گئے اور کراچی کو بالکل انہوں نے صرف لینے کے لیے آپ ان کے گھر دیکھیں. میں نے کیا کہا تھا اس میں, آپ ان کا جو بلاول ہاؤس ہے جا کر پوچھیں لوگوں سے, ارد گرد کے تمام گھروں کو انہوں نے زبردستی خریدا ہے بہت بڑی تعداد میں, اور کسی کو لالچ دے کر اور کسی کو خوف زدہ کر کے. لوگ کیا اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں. پھر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کراچی میں الیکشن, بلدیاتی الیکشن, اس کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں نا سیلاب تو ابھی آیا ہے, سیلاب تو ابھی آیا ہے نا, 2 سال سے کیوں نہیں کروا رہے تھے. 2015 میں ہوا تھا تو بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا تھا. تو آپ کے نزدیک اس ڈیموکریسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھانے کے لوگوں کو کوششیں کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا جو پوسٹ پون ہونا یعنی التوا صرف سیاسی جماعتیں ماننا ہے یا ان کی کوشش ہے یا ان کی خواہش ہے, تو میں اور آپ دونوں یہاں پر غلط ہے. شاید ہم نام نہ لے سکیں لیکن بڑی بڑی طاقتیں آج بھی یہ چاہتی ہیں کہ کراچی میں اس وقت الیکشن نہ ہو, اور وہ بھرپور کوششوں میں بھی ہے. چلے پیپلز پارٹی ہوگی, پی ٹی آئی کو ٹائم نہیں ملتا وہ اوپن نہیں کرتی. ایم کیو ایم پاکستان جس کو سب کا پوری, اگر کراچی کا درد ہے نا تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے دل میں ہے. کراچی کو اگر کوئی اون کرتا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کرتی ہے, اور وہ مہاجر طبقے کی, مہاجر کمیونٹی کی ایک واحد آواز ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج ایم کیو ایم پاکستان کہاں ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان بک گئی ہے, سودا کر دیا ہے, اوپر سے کامران کسوری مسلط کر دیا ہے. یہ ایم کیو پاکستان کے زوال کی کہانی تو ذرا 2 لائنوں میں سنا سکیں گے آپ؟ ویسے مشکل ہے. مشکل تو بہت ہے. دیکھیں میں اس لیے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا ایم کیو ایم پر کہ اب یہ بہت زوال پذیر ہے. جس وقت لگانے کا وقت تھا جب کوئی ان کے خلاف نہیں بولتا تھا, کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی, کنٹرول انہوں نے میڈیا پہ رکھا ہوا تھا, ایک خوف کی فضا تھی, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنے بندے کھڑی نہیں کرتی تھیں. الحمدللہ ہم میدان میں موجود تھے, ہم نے اس فستائیت کا مقابلہ کیا, لاشیں اٹھائیں. آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم شہر میں عزت کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے, کل کی تقرری کے بعد سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت. تو اس لیے یہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, لوگ اپنی طاقت سے, اپنی فستائیت سے سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے اور آج اس سے ثابت کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے, ایم کیو ایم زوال پذیر ہے, ڈھلان پر ہے, ختم ہونے جا رہی ہے. اس کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی.
ماضی میں بھی یہی ہوا، جب وہ زوال پذیر ہونے لگتی تھی یہی مختلف بڑی طاقتیں اس میں طاقت ڈال دیتے تھے. کوئی یہ کوشش کر رہا ہے آج بھی آپ کی نظر میں وہاں بیٹھا آگے پیچھے پاکٹس میں؟ لیکن بالکل ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا چکر چلا تھا، ریجیم چینج ہوئی تھی، مطلب دیکھیں اب اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی پرفارمنس کوئی اچھی نہیں تھی. عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے. عمران خان صاحب کا کراچی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کی پرائرٹی میں نہیں تھا، ان کی ترجیح میں نہیں تھا. ان کی یہاں کی پوری ٹیم بہت ہی فضول قسم کی ٹیم ہے، میں اچھا نہیں لگتا. وہ ہمارے بہرحال دوستیاں تعلق بھی ہوتا ہے، سماجی اور سیاسی رابطے بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈیلیور کریں. ہم تو ایشوز پر بات کرتے ہیں، کسی کی ذات پہ بات بھی نہیں کرتے. تو وہ تو ویسے بھی غیر مقبول ہو رہے تھے. یہ ریجیم چینج جب ہوا اور یہ سب ملغوبہ بنایا گیا اور خرید و فروخت کا بازار شروع ہوا اور سب لگ گئے اس کام پہ، اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے پائیں. ایم کیو ایم نے ہمیشہ اپنی بارگیننگ پوزیشن استعمال کی، اور جس طرح پہلے وہ کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں بیچتی رہی، پھر موقع مل گیا، پھر چوراہے پہ بیٹھ گئی کہ ریٹ لگا دو، ریٹ لگ گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں یہ طے پایا کہ ان کو گورنر بھی چاہیے، ان کو وزارتیں بھی چاہیے، اور لوکل باڈیز میں ان کو میئر بھی چاہیے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جتنے پبلک اوپینین کے پول ہو رہے ہیں اس میں ایم کیو ایم بالکل برباد ہو گئی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے. ان کا کوئی ہے ہی نہیں، 5ویں 6 نمبر پہ جا رہی ہے. جب وہ 4تھے 5ویں 6 نمبر پہ جا رہی ہے ایم کیو ایم پبلک اوپینین پول میں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. پلز لوگوں کو مل رہی ہے. جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. اس لیے اس پیکج ڈیل میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم کو خوش کیا جائے گا. اس خوشی میں گورنر کا انتخاب پہلے ہوا، ان کو کلیئرنس نہیں ملی. یہ آپ کو لگتا ہے یہ کامران ٹسوری کا انتخاب کر کے ان کو خوش کیا گیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ان کو تو اب میں وہ ورڈ ہی بولتی چھوڑ دیں، جو کیا گیا ہے وہ بیسٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو کامران ٹسوری صاحب ہیں یہ کس کی محبت کس کی ہے، ذرا مجھے تو بتائیں پہلے. یہ فیس سیونگ ہے ایم کیو ایم کی. دیکھیں ہوا یہ کہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی ہمارا گورنر لگائیے. اچھا ظاہر ہے ایم کیو ایم کا کون سا گورنر لگائیں، جس کو بھی لگائیں گے سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں. تو پرابلم پیدا ہوئی. نسیم جلیل صاحبہ کا نام آیا، ان کو کلیئرنس نہیں ملی. اس کے بعد پھر یہ کام ہوا کہ یار ٹسوری صاحب ایسے ہیں کہ وہ ظاہر ہے پہلے 3-4 پارٹیاں بدل چکے ہیں، اب آخر میں فاروق ستار صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کو پہلے پارٹی کے اندر ڈالا گیا، ان کو ڈپٹی کنوینر بنایا گیا. اور یہ ایم کیو ایم کو فیس سیونگ ہے. یہ ایم کیو ایم کے آدمی نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کے آدمی نہیں ہے، لیکن ان کو ایم کیو ایم کو فیس سیونگ دی گئی کہ چونکہ پہلے ایم کیو ایم میں رہے، ایم پی اے رہے اور ہماری ڈپٹی کنوینر تھے تو ان کو بنا دیا. گویا یہ چوائس جو ہے یہ جی ایم کیو ایم کو فیس سیونگ کس نے دی؟ جو دیتے ہیں، مطلب سیدھی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں آپ کہیں یا نہ کہیں، میں کہوں یا نہ کہوں، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے ایم کیو ایم بدنام نہیں ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بدنام ہوئی ہے. ان کو بات سمجھنی چاہیے یہ کیوں اس طرح سے سامنے آ کر کھیل رہے ہیں. جب باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو اتنے ننھے اور بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ ٹیسوری صاحب کس کی چوائس ہیں. اس لیے یہ خطرناک بات ہے، غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور موقع فراہم کرنا چاہیے سب کو، لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. اگر کسی نے یہ سمجھا ہے، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ اس سے ایم کیو ایم پاپولر ہو جائے گی. انہوں نے بھی ظاہر ہے، زرداری صاحب اصل میں مین پلیئر ہیں. اس میں جو اصل پلیئر ہیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی طرف سے بھی، وہ زرداری صاحب ہیں. تو زرداری صاحب نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اور ان کو اس وقت ضرورت تھی، تو وہ سامنے وہی ہیں اور انہوں نے یہ پورا ارینجمنٹ کیا ہے. لیکن اس سے ایم کیو ایم کو کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے. بڑی آپ نے بہترین بات کی ہے. اور مجھے صرف ایک ون لائنر دے دیجیے گا کہ کچھ اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ تمام جو اردو اسپیکنگ جیسے ایم کیو ایم ہو گئی، ایم کیو تمام دھڑوں کو ملانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. کچھ جگہوں سے اطلاعات آئیں کہ ایم کیو ایم لندن کے لیے بھی تھوڑی سی اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے، تمام دھڑوں کو ملا دیا جائے گا. مصطفیٰ کمال ہو، دیگر ہو، بڑے خوش آمدید ٹائپ کے ان کے بیانات آ رہے ہیں. کیا ایسی کوئی کھچڑی بھی پکائی جا رہی ہے کراچی میں؟ یہ کھچڑی پکائیں، حلیم بنائیں، بریانی پکائیں، سب کو ملا دیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب ایم کیو ایم کسی بھی صورت میں کراچی کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. میں اردو اسپیکنگ ہوں، مہاجر ہوں، میں ان آبادیوں میں رہتا ہوں، لوگوں کی فیلنگ دیکھتا ہوں، میں یوتھ کو دیکھتا ہوں، ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں الحمدللہ. اب لوگ یہ اس طرح کا کوئی تجربہ جس میں کراچی کے ساتھ مزید کراچی کا نام لے کر بربادی کی جائے، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. یہ 1000 لوگوں کو بھی جمع کر دیں تو اب ایم کیو ایم نہیں رہے گی. اب وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتی. یہ تجربات کر کے اپنے آپ کو بھی لوگ خراب نہ کریں. چلے، بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ میسج آپ نے دے دیا ان لوگوں کو جو اس ملک کے اس وقت کرتا درتا ہے.
بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، ان سے گفتگو کرنے کا کوشش ہوگی گائے کراچی کے مسائل پہ کم از کم آپ جیسی آوازوں پہ ہم کام دھریں اور آپ سے بات کریں اور آپ کو زحمت دیتے رہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.